अस्तगफिरुल्लाह, खत्म नबूवत की उसका कलम ही ख़त्म कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह, कोई इसका सोचा भी नहीं जा सकता। खत्म नबूवत के एक मसले को न जाने क्यों छेड़ा, इसका जिम्मेदार कौन है, इसका तयन होना जरूरी है। मोहल्ले के मौलवी साहब ये फतवे देने शुरू कर देंगे कौन काफिर कौन मुसलमान, तो ये काम अल्लाह ताला का है जिन्होंने जन्नत और जहन्नम का फैसला करना है। किसी का कत्ल वाजिब होना या ना होना, इसका फैसला ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत हो सकता है और पाकिस्तान के कानून के तहत हो सकता है। अस्सलामु अलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, इलेक्शन बिल 2017 में तरमीम के जरिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी सदर के ओहदे पर बहाली की बाज़गश्त अभी थमी ना थी कि इसी बिल में जो है एक हलफ था खत्म नबूवत से मुतल्लिक, उसमें तब्दीली का मामला हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल बनता दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में गो के हुकूमत ने बिल में दोबारा तरमीम करके पुराना हलफ बहाल कर दिया है, लेकिन जो प्रेशर है हुकूमत पर वो कम होता नहीं दिखाई दे रहा किसी भी सूरत में। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के साथ मुलाकात के बाद ये मुतालबा किया कि इस हलफ में तब्दीली के जिम्मेदार शख्स का तयन किया जाए, इस सिलसिले में तहकीकात की जाए। जबकि वुज़रा ने भी, वफाकी वुज़रा ने भी अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने वजाहत पेश की कि अब ये मामला था ये खत्म हो जाना चाहिए तरमीम के बाद, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाते खुद हुकूमत पर दबाव का एक वाज़े इशारा है। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे अपने शो में चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत जो कि 8 अक्टूबर को खत्म हो रही है। उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद अब नए चेयरमैन की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत का अमल जारी है। जबकि अपोजिशन की कई जमातों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पर शक है कि ये दोबारा आपस में कहीं इनके दरमियान जो है मिलाप ना हो, आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए ना हो। जबकि आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की, जिनके बेहतर ना होने पर अमेरिका ने भी तशवीश का इजहार किया है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे एक छोटे से बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं अंसार भाई साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है दी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, जबकि नून लीग की नुमाइंदगी भी कुछ देर बाद शो हमारे साथ मौजूद होगी। मोहसिन अजीज़ साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। जो इलेक्शन के इस्लाहात बिल था 2017, इसमें जब हलफनामा था खत्म नबूवत से मुतालिक, इसमें तब्दीली के मामले पर आज तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि ये तब्दीली करने वालों के खिलाफ तहकीकात की जाए। लेकिन जब यह बिल पास हो रहा था अपोजिशन ने उस वक्त इसकी वजाहत या इसकी निशानदही क्यों नहीं की? देखिए, बात यह है कि इसमें बहुत सारी ऐसी क्लॉजेस थी जिनके मुतल्लिक जो है बहुत ज़्यादा बातें हुई और उस वक़्त भी ये मैं समझता हूँ कि बात सामने उस वक़्त तो चूँकि सेनेट में जब हमारे सामने बात आई उस वक़्त ये बात इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर था कि ज़ाहिद हामिद साहब के साथ जब बाद में जब ये हमने ये यहाँ से पास हो गया नेशनल असम्बली में गया, तो उसके बाद भी उनका ये जो है बयान था कि इसमें कोई ख़ास फ़र्क तो है नहीं, चाहे आप ओथ लेते हैं या आप सॉलमली डिक्लेयर करते हैं या आप ओथ लेते हैं, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो अब बात यह कि इसमें जो है मैं समझता हूँ कि ज़रूर इसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि हु वाज द कल्प्रिट, हु एक्चुअली इसको लास्ट मोमेंट में ये जो है डाला गया और ये जो है इसको स्लिप इन की गई इस तरह की बात को, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक मुसलमान हुकूमत के लिए, एक मुसलमान पार्लियामेंटेरियन के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं समझता हूँ कि इसमें मुतालबा बहुत ही बजा है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका कहा है, लेकिन हुकूमत मैं समझता हूँ कि इससे शायद खाइफ है और उसको को मालूम है कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये मैं दोबारा अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें जो ज़ाहिद हामिद साहब हैं, हमारे लॉ मिनिस्टर जो हैं, उसको ये बताया गया था। उसके बाद भी मैं एक दो शोज़ पे भी मौजूद था, वहाँ पे भी उन्होंने ये जवाब भिजवाए थे कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप एक तरह से बयान करें या दूसरी तरह से बयान करें। आप जब आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं तो उस वक्त भी आप ये मामला मोहसिन साहब उठा तो बहुत देर के बाद, जब ये सेनेट में बिल पेश हुआ किसी सेनेटर ने भी तवज्जो इस तरफ नहीं दी हाफिज अब्दुल्ला साहब के सिवा। जी बिल्कुल, उस वक्त उन्होंने ये कहा था और हमने इससे अग्री भी किया था कि ये इनकी जो है ये जो प्रपोजल है ये इनकी प्रपोजल सही है, लेकिन वो जिस वक्त के दोबारा इसके लिए वोट हुआ तो फिर दोबारा वोट आउट कर दिया गया एंड दिस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट।
اور اس کو جو ہے نا اسی طریقے سے اس کو جو ہے رد خط کر کے اس کو ختم کر دیا گیا. اس میں علاوہ بہت ساری اور بھی جو کلازز تھیں وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے پیش کی یا ہم نے پیش کی. نن آف دیم واز ایکسیپٹیڈ. تو اسی لیے وہ سارا دن ہی اسی کام میں گزر گیا کہ ایک بھی کلازز جو ہے وہ اس میں چینجز کی وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں دس واز اے فائنل ڈاکومنٹ اور یہ فائنل ڈاکومنٹ اسی طریقے سے رہے گا. اور یہ قومی اسمبلی میں بھی تنقید یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر بھی کوئی ایفیکٹو رول پلے نہیں کیا. جماعت اسلامی نے کنونس کرنے کی کوشش کی تھی, پاکستان تحریک انصاف کو ان کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن تحریک انصاف نے کوئی خاطر خواہ انہیں جواب نہیں دیا. چونکہ آپ کی توجہ سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی تنقید جو ہے کہ آپ کی توجہ ساری کی ساری اس معاملے پر تھی کہ نواز شریف صاحب دوبارہ سے پارٹی صدر نہ بن جائے. یہ معاملہ جو ہے اس سے پہلو تہی کی گئی, تو آپ تسلیم کریں گے اسے؟ نہیں, میں ایسی بات تو نہیں ہے جی. اس میں ہمارے شاہ محمود صاحب نے وہاں پہ اس پہ متعلق بات بھی کی ہے اور باقی ممبران نے انہوں نے بھی بات کی ہے. اس میں ہمارا جو آپس میں جو تبادلہ خیالات ہوتے تھے اس میں بھی اس کی نشاندہی کی گئی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم نے اس میں کسی طریقے کی پہلو تہی کی ہے یا اس کو ہم نے جو ہے تو ماننے کی کوشش کی ہے یا اس میں کسی طریقے سے ہم نے ساتھ نہیں دیا. ہم نے بالکل, اور ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. اور آج بھی جب یہ بات ہوئی ہم تو دوبارہ سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری جو ہے ہونی ضروری ہے. اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے متعلق ضرور گفتگو ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے درمیان بھی جو گفتگو ہوتی ہے پارٹی کے درمیان بھی, اس میں بھی یہ اس کی نشاندہی جب کی گئی تو اس کو کافی سیریسلی لیا گیا. ٹھیک. انصار بھائی صاحب, پاناما کیس کا فیصلہ, اس کے بعد الیکشن بل 2017 میں ترمیم کے ذریعے نواز شریف صاحب کی پارٹی صدر کے عہدے پر بحالی, اور اس کے بعد اسی بل کے ذریعے حلف نامہ جو ہے ختم نبوت سے متعلق وہ تبدیل کیا جانا, اب اس پہ جو حکومت پہ پریشر آ رہا ہے, یہ کتنا بڑا چیلنج اب حکومت کے لیے بنتا جا رہا ہے؟ گو کہ آج وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب نے علماء کرام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ سوشل میڈیا پر فتوے, کفر کے فتوے جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور اب سے کچھ دیر قبل وزراء نے پریس کانفرنس بھی کی ہے جو کہ بذات خود ایک دباؤ کی علامت ہے. دیکھیں, یہ بڑا ٹوٹل ایپیسوڈ انفارچونیٹ اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ حلف اس یعنی کہ ختم نبوت کی سٹیٹمنٹ کو تو چینج نہیں کیا گیا, وہ تو ویسے ہی تھی, لیکن اس کی نیچر کہ کیا یہ حلف ہے یا اقرار نامہ ہے, اس پہ قسم اٹھائی جائے یا نہ اٹھائی جائے, یہ مسئلہ تھا جو کہ نازک مسئلہ تھا. اور انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جو توجہ دی جانی چاہیے تھی پارلیمنٹیرینز کو, میں اوور آل آپ کو بتاؤں ایک اوور آل فیلئر ہے پارلیمنٹ کا کہ سینٹ میں حمداللہ صاحب نے بڑا کلیئر, بہت کلیئر قسم کا, کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی, وہ ایک امینڈمنٹ موو کی انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر کے ساتھ, سینیٹر جو ان کے سراج الحق صاحب ہیں, دونوں کی. اس دن سراج صاحب خیر موجود نہیں تھے جس دن ووٹنگ ہوئی, اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے صاحبزادہ صاحب نے, طارق اللہ صاحب نے نیشنل اسمبلی کے اندر موو کی, لیکن اس کو رد کر دیا گیا, مطلب ہے کہ اس کو ووٹ نہیں مل سکا. میں صرف اس میں, چونکہ ابھی میں بات سن رہا تھا محسن عزیز صاحب کی, دیکھیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, ان سے بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز سے, کہ اس مسئلے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. دونوں ایوانوں میں, سینٹ اور قومی اسمبلی, بڑا نازک معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ فیکٹس ایسی کوئی بات کر جائیں کہ کوئی کوئی اشارہ کسی ایسے بندے کی طرف چلا جائے کہ جس کی شاید اس میں وہ شمولیت ہو ہی نہ, یا اس کا وہ کرائم ہو ہی نہ. غلطی جس طرح اوور آل ایک بات سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ سے بہت بڑی غلطی ہوئی, اور یہ اچھا ہوا کہ اس غلطی کو انڈو کیا جا رہا ہے. بالکل, نیشنل اسمبلی میں ہو گئی, سینٹ میں انگلی کسی کی طرف اٹھانا اس وقت تک جب تک کہ 100% کوئی انکوائری نہ ہو جائے, احتیاط کرنی چاہیے. میں محسن عزیز صاحب سے یہ کہوں گا کہ حمداللہ صاحب سے بات کر لیں آپ. انہوں نے جب یہ موو کیا تو حمداللہ صاحب کی 2 امینڈمنٹس تھیں. ایک جو اس فارم کے اوپر اوتھ اینڈ ڈیکلیریشن, نہیں سوری ڈیکلیریشن اینڈ اوتھ, اس کو تو سب نے اپوز کیا. بالکل. اس کے بعد جو یہ سٹیٹمنٹ ختم نبوت کے بارے میں تھی کہ آئی سالمنی سویئر, اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ, حمداللہ صاحب نے بھی یہ بات کنفرم کی مجھے خود آج, اور پلس سینٹ کا ریکارڈ چیک کریں تو لا منسٹر کو جب پوچھا گیا پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے کہ جی اس چیز کو جو حمداللہ صاحب کی امینڈمنٹ ہے اس کو آپ اپوز کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آئی ول ناٹ اپوز اٹ. انہوں نے کہا میں اس کو اپوز نہیں کروں گا, لیکن پورے ہاؤس کی میجورٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. بالکل ایسے. اور نیشنل اسمبلی میں صاحبزادہ صاحب سے پوچھیں کہ کن کے پاس گئے تھے اور ان کو کہا کہ یار ہماری مدد کریں. اور لیکن میں دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کسی کی نیت کے اوپر ججمنٹ مت پاس کریں. میری ذاتی رائے میں ایز آف ٹوڈے جو ہوا, وہ جو آپ نے جو انڈیکیشن دیا نا, یہ سارے لوگ, میڈیا,
पार्लियामेंट ये सब लोग बिजी थे कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होते हैं कि नहीं होते, सारे का सारा फोकस उस तरफ था। बिल्कुल ऐसे। और इतना इंपॉर्टेंट मसला ये इग्नोर हो गया। लेकिन एक क्वेश्चन जरूर है, देखें लेजिस्लेशन बड़ा नाजुक मसला होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान के हर पार्लियामेंटेरियन को चाहिए कि जब आप किसी चीज़ के हक में वोट दे रहे हो, किसी के खिलाफ वोट दे रहे हो, तो आपको उसकी नेचर का पता होना चाहिए। हमारा रवाज ये है कि जो हमें कह दिया जाता है ना पार्टी की तरफ से कि इसको अपोज करना है, इसको फेवर करना है, हम आंखें बंद करके इसको कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा, इस लिहाज से ये बहुत सबक इनको सीखना चाहिए हमारे पार्लियामेंट को। और एक छोटी सी बात और इसमें, अगर हमारी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इफेक्टिव होती, जो कि आइन के तहत, जो भुट्टो साहब का आइन है, तो इस किस्म की अमेंडमेंट अगर निकल भी जाती तो वहां से वो ठीक हो जाती। बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो हो ही नहीं रही। भाई खुदा का वास्ता उसको भी ठीक करें। और जब टेक्नोक्रेट्स में आप बहुत से लोगों को लेके आ रहे हैं, तो मेरी जाती राय में अब इनको सीटें कुछ जरूर रखनी चाहिए फॉर रिलीजियस स्कॉलर्स, ताकि ऐसी गलती आइंदा ना। इसमें जबरदस्त जो आपने बात की कि जो फिंगर पॉइंटिंग हो रही है दूसरों की तरफ के फलां जिम्मेदार, ये भी बड़ी खतरनाक बात है, जिसकी तरफ आज वज़ीर दाखिला ने इशारा भी किया कि अब तो सोशल मीडिया पर कुफर के फतवे लगना शुरू हो गए। उलमाए कराम इस सिलसिले में किरदार अदा करें। कोई ग्रुप किसी ग्रुप को निशाना बनाने के लिए वो उसको टारगेट कर रहा है, कोई शख्स किसी इंफरादी तौर पर किसी शख्स के बारे में इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये शख्स जिम्मेदार है, तो ये बड़ा खतरनाक भी है। देखें, अगर आप इस बात की, बिल्कुल खतरनाक है, मैं यही कह रहा हूँ ना, चूंकि देखें मसला नाजुक है ना, अब लोगों को फैक्ट्स का नहीं पता, और अगर आप फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करें तो फिर आपको पता लगेगा कि शायद पता नहीं ये गलती किस किस से हुई। लेकिन सेनेट के अंदर अगर वास्ट मेजॉरिटी ने 37 वोट्स के खिलाफ पड़े और 7 इसके हक में आए, बिल्कुल, और नेशनल असेंबली में तो सुना ही नहीं बेचारा। आप पूछें उनसे, पूछा ही किसी ने नहीं। वो शेख रशीद ने आखिर में अपनी स्पीच में वो बात कर दी। मैं आपको बताऊं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये नाजुक मसला है, इसमें आप लोग जो हैं ज़ाहिर है इश्तिहाल में आ सकते हैं, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस पूरे इशू को हैंडल करना चाहिए। और अगर इंक्वायरी करनी है तो आप इंक्वायरी करें, लेकिन लोगों की तरफ फिंगर पॉइंट मत करें। और इंक्वायरी ये बात होनी चाहिए कि क्या इसके खिलाफ कोई साजिश वाकई थी या ये गलती हुई है, बस इतनी सी बात है। मोहसिन नज़ीर साहब, आप जो आज तहकीकात का मुतालबा कर रही है पाकिस्तान तहरीक साहब, आपको क्या लग रहा है कि डिलिबरेटली ये किया गया है या फिर ये गलती ही थी? देखिए, मैं अंसार अब्बासी साहब की बात से बहुत मुत्तफिक हूँ। बात यह कि मेरा भी ये कोई वो नहीं है कि किसी की तरफ फिंगर पॉइंटिंग की जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि नबूस रसालत के ऊपर हम अपनी जान देने को और हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार हैं, और होना भी यही कुछ चाहिए। मुसलमान की हैसियत से हमारा एक अकीदा है, और उस अकीदे के ऊपर हम जो है अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो इसमें फिंगर पॉइंटिंग नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। लेकिन जहाँ तक मेरी याद पड़ती है वो ये है कि चूँकि हम लोगों ने जब वो सिलसिला आया था एक उसके बाद हमने वॉकआउट कर लिया था, वो वेल्थ स्टेटमेंट के मुतालिक एक सिलसिला था। उसके बाद वोटिंग हुई, उसके बाद उसकी जो री वोटिंग की गई उस पर अपना हमारे जो हैं चेयरमैन साहब रज़ा रब्बानी साहब, वो भी बाहर हाउस छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद हाउस एडजर्न हो गया। उसके बाद हम भी वॉकआउट में थे। नमाज जुमा के बाद हम लोग फिर दोबारा अंदर आए थे और लोगों ने कहा था कि अब आप लोग कम अज़ कम आ जाए, क्योंकि एक दूसरी क्लॉज आ रही है। तो मेरा ख्याल ये उसके दरमियान ये एक वाक़या हुआ है। लेकिन ये मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि इसमें एक इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई ये स्लिप हो गया है, किसी से गलती हो गई है, या कोई डिलिबरेट अटैम्प्ट हुआ है। क्योंकि ये जो है, चूँकि हमारा हमेशा से यही वो रहा है, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ कि फिंगर पॉइंटिंग और इसमें बग़ैर इंक्वायरी के हमें नहीं जाना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर देखना चाहिए कि अगर किसी ने डिलिबरेट अटैम्प्ट किया है तो दैट इज़ व्हाट हैज़ टू बी फाउंड आउट, और उसके ऊपर जो है सिवियर से सिवियर एक्शन जो है वो होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा अगर कोई डिलिबरेट नहीं, क्योंकि देखिए ये तो जो बिल आया है नेशनल असम्बली से आया है, फिर कमिटीज़ के पास गया है, फिर कमिटी से होते हुए फिर जो है उसके बाद जो है वापस नेशनल असम्बली में जो है जाने से पहले सेनेट में आया और फिर दोबारा नेशनल असम्बली को। तो इसमें तो बहुत लंबा प्रोसेस था। इसमें किस किस स्टेज पे ये बात हुई है, या इसको क्लॉज को पढ़ा ही नहीं गया, ये किसकी कलेक्टिव जो है ये गलती है या किसी इंडिविजुअल की है या क्या है, मैं इसमें ज़्यादा कहने से इस वक्त कासिर हूँ जी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वज़ीर मुल्कत बराए खैर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे। स्टे विद अस।
ویلکم بیک. طارق فضل چودھری صاحب، گو کہ اب جو معاملہ ہے حلف نامے کا جو کہ ختم نبوت سے متعلق ہے الیکشن بل میں، وہ تبدیلی تو کر دی گئی قومی اسمبلی میں، لیکن بہت زیادہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے یا پھر کوتاہی تھی. تو وضاحت تو بہت زیادہ آپ کی طرف سے آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ مطالبات بھی آ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں اپوزیشن کے ساتھ، وہ بھی ہم زبان ہیں کہ جس وزیر کی کوتاہی ہے اسے کابینہ سے باہر نکالنا چاہیے. تو یہ کیا چل رہا ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن ریفارم کمیٹی تھی اس کی مشترکہ جو ریکمنڈیشن تھی اس کی روشنی میں یہ بل جو ہے یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا اور اس کی کاپیز اسمبلی کے تمام ارکان کو دی گئی. لیکن یہ کہنے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ جس شہباز شریف صاحب نے کہا، بالکل میں ان کی بات کی منون تائید کروں گا کہ اگر حکومتی وزراء کی طرف سے اس میں کسی طرح کی کوئی غفلت رہی، دانستہ یا نادانستہ، انہیں بالکل ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو چھیڑنے کی اس وقت قطعی طور پر کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ کسی کو کوئی ڈیمانڈ تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں جس طرح اس سے پہلے کی ناموس رسالت کے حوالے سے پوری دنیا میں وہ میں یہ کہوں گا کہ آ گئی، یا وہ ریئیکشن جو جب نعوذ باللہ گستاخانہ خاکے چھاپے گئے تو پوری دنیا میں اتنے ریئیکشن نہیں ہوا جتنا پاکستان میں ہوا. بالکل. تو پاکستان کے مسلمان الحمدللہ بیدار ہیں، اور مطلب میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسے ایشو کو آپ نے چھیڑا کہ جہاں پہ اس بات پہ مکمل کنسنسس ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے پہ ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا. اب اس وقت ایک ایسے ایشو کو آپ چھیڑیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اگر اس میں کسی بھی وزیر کی غفلت ہے، دانستہ نہ دانستہ، اسے بالکل کٹہرے میں لانا چاہیے، ریسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے، اور اسے اس بات کیسے ہوگا طارق فضل چودھری صاحب، یہ تعین کیسے ہوگا کہ دانستہ طور پر کیا گیا یا پھر غفلت یا کوتاہی تھی؟ کیا حکومت واقعی میں اس معاملے کی کوئی تحقیقات کرنے جا رہی ہے، کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنانے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ پتہ لگ جائے گا جی، یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا یہ چیزیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جیسے یہ بات نوٹس میں آئی تو اس کے بعد تمام جو ہماری پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتوں کی موجودگی ہے، سب نے اس بات پہ کنسنسس کا اظہار کیا کہ اس بات پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہوگی، اور منوان اسے جو اس کی پرانی شکل تھی اس میں اس کو بحال کیا جائے گا. کچھ جماعتوں کی ریزرویشن تھی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بالکل کنسنسس سے دوبارہ جو ہمارا نامینیشن فارم ہوتا ہے جس میں یہ شک موجود ہے اسے اصلی حالت میں دوبارہ بحال کر دیا گیا. لیکن یہ بات ابھی طے ہونا باقی ہے، اس میں کس کی غفلت تھی، کس کی اس میں غلطی تھی، اور یہ ریسپانسبلٹی انشاءاللہ ضرور فکس ہوگی اور انہیں بالکل سزا ملے گی. یہ چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، سول ملٹری تعلقات سے متعلق بات کرتے ہیں. انصار بھائی صاحب، خواجہ آصف کے حالیہ دورہ امریکہ کے دوران جو جاری ہے اس وقت ختم نہیں ہوا، اس میں امریکی وزیر خارجہ کا پاکستان سے متعلق یہ کہنا کہ انہیں پاکستان کی حکومت کے استحکام کے حوالے سے تشویش ہے. تو اب امریکہ کو پاکستان میں جمہوری حکومت ہے اس کے استحکام سے متعلق تشویش ہے، یہ کیا بتاتا ہے بیسیکلی؟ کیا واقعی میں سول ملٹری تعلقات میں جو عدم توازن ہے وہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ امریکہ وہاں سے بیٹھ کے ہمیں بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میری ذاتی رائے میں امریکہ، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشنل رول اور ڈیموکریسی کے لیے بڑا سنسیئر ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے بڑی بھول نہیں ہو سکتی، کبھی بھی بھول نہیں ہو سکتی. امریکہ مختلف سٹیٹس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، کہیں پہ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر وہ اپنا فتنہ فساد پھیلاتا ہے، کہیں پہ ڈکٹیٹرشپ کے اوپر. آپ دیکھیں کہ مصر میں انہوں نے کیا کیا، مصر میں اس سے بڑی وہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی، اور کس طرح اس کو ریموو کروا کے تو کیا کھیل، اور مختلف ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو پرسو کرنے کے لیے. لیکن ایز اے پاکستانی میں بالکل آئی ایم ریئلی کنسرن جو جس قسم کی یہ سچویشن ہے. ابھی جو رینجرز کا مسئلہ ہوا اس سے پہلے جس طرح، یعنی اتنے عرصے سے ہمارے تو یہی کہ ہمیشہ سول ملٹری کے درمیان ٹینشن ایک پیج پہ ہیں یا نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا ہمارا کنسرن ہمیشہ رہتا ہے. اینڈ آئی وش کہ دونوں سائڈز، سول ہماری گورنمنٹ مطلب پولیٹیشنز ایز ویل ایز ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، جو ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ دیکھیں، اگر ہم کانسٹیٹیوشنل رول کے علاوہ کسی آپشن کی طرف جاتے ہیں اور
کسی بھی وجہ سے اگر ہماری آپس میں کنفرنٹیشن لڑائی ہوتی ہے تو اس کا اس ملک کو بہت نقصان پہنچے گا. اور یقین کریں کہ جس قسم کے انٹرنل تھریٹس تو ہی ہیں, جس قسم کے حالات ہیں, جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں پاکستان کے, بڑی سیریس نیچر کی, اگر ان کو ہم نے فیس کرنا ہے تو وہ ڈویژن کے ساتھ نہیں ہو سکتا, ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, بالکل ایک ہو کے. اور رینجرز کا ابھی مسئلہ ہوا ریسنٹلی, تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں سائڈز کو ریسٹرین میکسیمم شو کر کے آپ کی جو بھی معاملات ہیں آپ اپنے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بار بار بلائیں, وہاں پہ ایشوز کو ڈسکس کریں, وہاں پہ سارٹ آؤٹ کریں. لیکن امریکہ کی بات تو میں نہیں کروں گا کہ ان کا مقصد کیا ہے, لیکن یہ کنسرن میرا بھی ہے, پاکستان میں بہت سے لوگوں کا کنسرن ہے کہ کیا اس ملک میں جس طرح ایک کانسٹیٹیوشنل رول یا ایک ہونا چاہیے, چلنا چاہیے, اس طرح چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. طارق چودھری صاحب, 7 گھنٹے طویل کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے جس کے بعد کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی جاتی. جب سوال ہوتا ہے ڈی جی ISPR سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے. تو خاموشی کی اس زبان سے آپ نے کیا مطلب لیا, کیا پیغام لیا آپ نے؟ دیکھیں, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ادارے جو ہے وہ مقدم ہوتے ہیں, یہ بات بالکل غیر متنازع بات ہے, اور ہم بھی ہمیشہ یہ بات کرتے رہیں گے کہ جو ادارے ہیں ان کی تکریم اور ان کی مضبوطی پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے. خاموشی کی جو زبان ہوتی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ DGISPR نے ایک لائسر موڈ یہ اور بڑی نارمل سی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی مطلب اخذ کرنا یا اس کو کسی دائیں بائیں سے جانا, اس کا کوئی لاجک نہیں بنتی. لیکن ان کی پریس کانفرنس بھی بیلنس تھی اور بڑی انہوں نے مناسب بات کی ہے. صرف ایک بات جو ہے جو انہوں نے رینجرز کے حوالے سے کیا, اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا, اور انہوں نے بالکل اس بات کو واضح کر دیا کہ رینجر جو ہے وزیر داخلہ کے ماتحت ایک ادارہ ہے, اور اس دن جو واقعہ پیش آیا جب میاں نواز شریف صاحب ایک صاحب کورٹ میں پیش ہوئے اور وہاں پہ وزیر داخلہ کی انٹری نہیں ہو سکی, اس میں لوکل مس مینجمنٹ موجود تھی, اور اس کے لیے وزیر داخلہ نے جو DG رینجرز پنجاب ہیں ان سے وضاحت مانگی ہے, اور میرا خیال ہے وہ وضاحت آ جائے گی کہ کس لیول کے اوپر یہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے. بنیادی طور پہ وہ 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے طارق فضل چودھری صاحب. دیکھیں, ان چیزوں کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوتی. اگر اس میں 3 دن تھے, اس میں 4 دن لگ جائیں, 5 دن لگ جائیں, 6 دن لگ جائیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی قیامت آ رہی ہے, یہ معمولات زندگی رک جائیں گے یا حکومت کے جو امور ہیں وہ رک جائیں گے. کوئی بات نہیں, 2-3 دن اوپر ہو جاتے ہیں. اگر اداروں کے اندر کسی طرح کی کوئی فکشن آئی ہے جس سے کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے, اسے 2 دن اور بھی لگ جائیں تو یہ انشاءاللہ رپورٹ آ جائے گی اور یہ واضح ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر مزید کوئی گفتگو یا مزید کوئی اس کو میڈیا ہائپ کریٹ کرنا اس میں یہ بنتا نہیں ہے. ٹھیک, چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. محسن عزیز صاحب, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. فوج سے متعلق بھی ایک تنقید جو آتی ہے کہ فوج اہم معاملات پر حکومت کو آن بورڈ نہیں لیتی, سیاسی قیادت کو آن بورڈ نہیں لیتی. حالیہ جو دورہ تھا آرمی چیف افغانستان کا جس میں کافی اہم معاملات پر بات چیت ہوئی, اس میں سیاسی قیادت آن بورڈ نہیں تھی. تو کیا آپ کو بھی تشویش ہے اس سلسلے میں تحریک انصاف کو بھی؟ دیکھیے, میں اس کا جواب ایک پاکستانی کی حیثیت سے دوں گا, پارٹی پولیٹکس سے بالا تر ہو کے, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے آج کل ہو کیا رہا ہے. آج کل حکومت کی طرف سے بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہا ہے. کوئی لوگ تو بڑی نرم بات کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے بڑی گرم بات کرتے ہیں. اب دیکھیے, اتنی مدت ہمارا فورن منسٹر نہیں تھے, آج ہمارے فورن منسٹر جو بھی ہوا میاں صاحب کے جانے کے بعد فورن منسٹر ہمارے جو ہے یہاں پہ ایک تعینات ہوئے. اب اس کے بعد دیکھیے جس وقت کے اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ میں ایک ہیڈ لائن لگتی ہے, ایشیا اسپیسیفک جو ہے پیج جو ہوتا ہے کہ پاکستان ڈسگریسڈ ایکس پرائم منسٹر ہیز بین الیکٹڈ ایز دا رولنگ پارٹی ہیڈ. اس طرح کی جب بات ہوتی ہے, اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب جب سینٹ میں آتے ہیں تو سینٹ میں جو وہ گفتگو کرتے ہیں سینیٹرز کے سامنے, پارلیمنٹیرین کے سامنے, جو جس باڈی لینگویج کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں, وہ باڈی لینگویج جب امریکہ وہ لینڈ کرتے ہیں تو وہ چینج ہو جاتی ہے. وہاں پہ جا کے جب وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب, ایکس پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, جب وہ اپنی تقاریر میں ایسٹ پاکستان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو یس, پھر فورن گورنمنٹ جو ہیں, فورن سینیٹرز جو ہیں, چاہے US کے ہیں یا کوئی اور ہیں, ان کو یہ جو ہے ان کو یہ شے ملتی ہے کہ وہ اس طریقے کے بیانات دیں کہ یہاں پہ کانسپریسی ہو رہی ہے,
یا سول ملٹری تعلقات جو ہے یہاں پہ صحیح نہیں چل رہے، یا جو ہے ہمیں جو ہے تو جو ڈیموکریسی ہے اس کو پروان چڑھنا چاہیے. تو ہمیں پہلے اپنا گھر پہلے دیکھنا ہے کہ ہم یہاں پہ جو گفتگو کرتے ہیں ہم سیاست سے بالا تر ہو کے باہر جائیں. ہم وہاں پہ جا کے اپنی جو ہے جس وقت کہ ہم آج سے نہیں پچھلے 1.5 سال سے سن رہے ہیں، بلکہ اگر 1.5 سال نہیں تو 6 مہینے سے سن ہی رہے ہیں کہ جی سازش ہو گئی، یہ کس طریقے سے JIT کے پاس اتنی انفارمیشن آ گئی. تو سارے اشارے وہ جو ہیں وہ سامنے ظاہر ہیں کہ کسی کا نام لیے بغیر سب بات کی جا رہی ہے. تو اس بات کو اپنے گھر میں ہی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے بالکل گھر میں ہی رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد گفتگو کریں گے ایک اہم موضوع سے متعلق. چیئرمین نیب کی تقرری سے متعلق حکومت اور اپوزیشن کی آپس میں کنسلٹیشن جاری ہے. معاملہ اگلے ہفتے تک فائنل ہو جائے گا. امید اسی بات کی ہے. کس طرف حالات جا رہے ہیں بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب بات کریں گے چیئرمین نیب کے تقرر سے متعلق جو کہ اس ہفتے ریٹائر ہو رہے ہیں. اب نئے چیئرمین نیب کا تقرر ہونا ہے. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مشاورت جاری ہے. تمام تقریباً جماعتوں نے ہی مین اسٹریم جماعتوں نے نام دے دیے ہیں چیئرمین نیب کے لیے. طارق فضل چودھری صاحب، خورشید شاہ صاحب نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی قمر زمان چودھری صاحب کے تقرر کے سلسلے میں، لیکن اب کی مرتبہ یہ غلطی وہ نہیں دہرائیں گے. تو لیکن جبکہ دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہیں بہت زیادہ شبہ ہے، بہت زیادہ شک ہے کہ چیئرمین نیب کے تقرر کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں دوبارہ سے مکمکان نہ ہو جائے. تو یہ تاثر کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کانسیپٹ سب کے کلیئر ہونے چاہیے کہ چیئرمین نیب کا تقرر ہو رہا ہے. یہ جو عبوری حکومت بننی ہے جب گورنمنٹ ٹرم اپنی پوری کر لے گی، وہ جو پاکستان کا دستور ہے اس کے مطابق یہ فیصلے ہونے ہیں. کسی کو بہت شوق ہے کہ اس کی مرضی مسلط ہے تو اس کے طریقے موجود ہیں. اپوزیشن کو بالکل یہ حاصل ہے کہ آپس میں بیٹھیں، مشاورت کریں اور اپنا متفقہ نام وہ لے آئیں. اور حکومت جو ہے ظاہر ہے وہ بھی اپنے جو اس کے مشترکہ نام ہوں گے وہ سامنے لے کے آئے گی. اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی مشاورت ہو رہی ہے خورشید شاہ میں اور شاید خاقان عباسی میں یا خورشید شاہ میں نواز شریف میں. پاکستان کے دستور میں یہ بات ہے، یہ مشاورت ہوگی لیڈر آف دی اپوزیشن، چاہے وہ خورشید شاہ ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ شیخ رشید ہو، اور اسی طرح پرائم منسٹر آف پاکستان میں چاہے وہ میاں نواز شریف ہو یا شاید خاقان عباسی ہو یا اس کے بعد آنے والے وقتوں میں کوئی بھی پرائم منسٹر ہو. تو لہٰذا یہ پارٹی بیس مشاورت نہیں ہے، یہ مشاورت ہے لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ اپوزیشن لیڈر. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو کنسرنز ہیں لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں. لیکن چودھری صاحب مسئلہ یہ کہ اسی نیب کے تحت شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز جو ہیں وہ چلنے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ تو خود کو کہہ چکے ہیں کہ میرے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہی ہیں. تو الٹیمیٹلی بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے. دیکھیں یہ بہت ہی معصوم بات ہے یہ بات کرنی کہ جناب ریفرنس چل رہے ہیں، فلاں چل رہا ہے. جب یہ بات انکارپوریٹ ہوئی تھی اور 18ویں ترمیم کے بعد سیٹل ہوئی تھی، یہ ساری تقرریاں اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس کے بیچ میں طے ہوں گی. کیا اس وقت نیب ریفرنس تھے؟ کیا پتا تھا کہ پرائم منسٹر اگلا کون ہوگا، لیڈر آف دا ہاؤس کون ہوگا، اپوزیشن لیڈر کون ہوگا؟ تو موجودہ حالات کے تناظر میں اس کو دیکھنا یہ بالکل ایک بچگانہ بات ہے. سیاسی جماعتوں کو میچورٹی کی ضرورت ہے. دے شوڈ گرو اپ. اور کل کیا پتا کہ کل لیڈر آف دا ہاؤس کون ہو، اپوزیشن لیڈر کون ہو. لہٰذا اس میں یہ کہنا کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا، یہ بڑی بچگانہ بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. ایک بات جو پاکستان کے آئین، قانون، دستور میں موجود ہے اسی کے مطابق یہ فیصلے ہوں گے. چاہے اس کا کسی کا نقصان ہو، کسی کو فائدہ ہو، تو اس تناظر میں بحث کرنا ہی فضول ہے. ٹھیک ہے چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. انصار بھائی صاحب، ایک ایسے وقت میں کہ جب نیب نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے شریف خاندان کے خلاف جو ریفرنسز چل رہے ہیں، چیئرمین نیب کی تقرری کے حوالے سے حکومت کی جانب سے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے درمیان مشاورت ہونی ہے. تو کیا یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشاورت سے سمجھا جائے گا یا پھر دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کی جو آواز ہے، ان کے جو نام دیے گئے ہیں انہیں بھی کنسیڈر کیا جائے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو اسپرٹ ہے بیسیکلی اس کانسٹیٹیوشنل پروویژن کی جو آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ دو انڈیویجولز کے درمیان، جس طرح یہ کہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ دو انڈیویجولز کے درمیان یہ فیصلہ ہونا چاہیے. پرائم منسٹر اور لیڈرز آف اپوزیشن. پرائم منسٹر کو جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے، مطلب اگر مولانا فضل الرحمان ہیں ان سے، ان کو میاں صاحب سے ضروری نہیں ہے لیکن ان سے ضروری ہے. بالکل. سو جو آپ کے پارٹنرز ہیں گورنمنٹ میں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں. اور اپوزیشن کو چاہیے
کہ لیڈر اپوزیشن لیڈر کو کہ جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں اپوزیشن کے، بے شک وہ MQM کے ہوں، بے شک وہ PTI کے ہوں یا کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی کے، ان سے مشاورت کر کے کرنا چاہیے تاکہ کنسنسس کے ساتھ آپ دونوں سائڈ سے کوئی لوگ آئیں. دو تین انڈیویجولز کا جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم سے بھی غلط چوائس ہو گئی، ہم سے بھی غلط چوائس ہو گئی، تو ایک اس لحاظ سے مشاورت کے ساتھ ہونا چاہیے. اور جو امپریشن ہے وہ ہے منقسم اپوزیشن بمقابلہ کمزور حکومت، کیونکہ پرائم منسٹر بھی کہیں اور سے ڈائریکشن لیتے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑا سا کنسلٹیشن کے ساتھ کریں تو آگے یہ چلے گا ٹھیک، ورنہ یہی جس طرح اتنا عرصہ یہ رولا پڑا رہا اتنے عرصے دیکھیں تو وہ ایسے ہی پڑا رہے گا، اسی طریقے سے ایک دوسرے کو ایکوزیشنز ہوتی رہیں گی. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ یہ ہے ایک آپ اچھا شخص لے آئیں کنسنسس کے ساتھ، بے شک وہ PTI کے ناموں میں سے ہو، اور اچھا شخص لے آئیں اور پھر ساتھ میں لیکن آپ پلیز ریفارم بھی کر دیں، اس میں جو ترامیم لانی ہے ہمارے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں وہ لے کے آئیں، اس کو براڈ بیسڈ کریں، اکراس دا بورڈ کریں تاکہ ایک اچھا نظام ہو اکاؤنٹیبلٹی کا واقعی اور وہ جو افیکٹو ہو. محسن عزیز صاحب، چیئرمین نیب کے تقرر سے پہلے ایک موو آئی تھی پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کہ قائد حزب اختلاف کو تبدیل کر لیا جائے تاکہ اس کی کنسلٹیشن سے جو ہے نئے چیئرمین نیب کا تقرر ہو، لیکن وہ آپ کی موو کامیاب نہیں ہو سکی. جو کام شاہ محمود قریشی سے آپ نے کروانا تھا وہ خورشید شاہ صاحب ہی کریں گے. 3 نام آپ نے دے دیے ہیں، بہرحال شعیب سڑل صاحب کا، جسٹس فلک شیر صاحب کا اور ارباب شہزاد صاحب کا، تو کیا توقع ہے کنسیڈر کیے جائیں گے نام آپ کے یا پھر نہیں ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں نون لیگ والوں کو یہ چاہیے کیونکہ ان کی گورنمنٹ ہے اور ان کے جو پارٹی صدر ہیں ان کے خاندان کے اوپر اتنے سیریس کیسز اس وقت موجود ہیں جو کہ نیب کے ریفرنسز ہیں اور وہاں جا رہے ہیں. اس لیے فور اے چینج اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شفافیت ہونی چاہیے، امپارشیلٹی ہونی چاہیے، تو ایک بالکل نیوٹرل آدمی جو ہے اس کو یہ بنائیں اور جو کہ کلین آدمی ہے، جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہو. ہم نے جو نام دیے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کسی سے معلوم کریں، جوڈیشری سے معلوم کر لیں. فلک شیر صاحب کا بڑا ایک امپیکیبل جو ہے ان کا ایک ریکارڈ ہے، پاسٹ ریکارڈ ہے. اس طریقے سے جو شعیب صدر صاحب ہیں ان پہ بھی آپ پتہ کر لیں، ارباب شہزاد صاحب ہیں. یہ تمام وہ نام ہیں جو کہ ہم نے بڑی سوچ بچار کر کے دیے تھے. اور یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ آج سے 2 روز پہلے جب ہم مختلف پروگرامز پہ تھے تو من کے نون لیگ کے جو لیڈر ہیں رانا افضل صاحب، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جی آپ کوئی نام دے دیں، آپ اگر سجیسٹ کریں تو ہم اس نام کو بے شک ایکسیپٹ کر لیں گے. آپ نام تو دیں، آپ نام کیوں؟ تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہم نام اگر آپ کے نام ایکسیپٹ نہیں ہوتے تو کیا جو حکومت کی طرف سے کوئی نام آتے ہیں انہیں بنا دیا جاتا ہے تو تحریک انصاف مانے گی، قبول کرے گی، یا پھر اس پہ بھی آپ احتجاج یا اعتراض کریں گے جس طرح الیکشن کمیشن نے کیا؟ کہ اس پہ ہمارا اعتراض ضرور موجود ہوگا کیونکہ اس ناموں پہ پر یا تو کوئی اعتراض کرے اور ادروائز ہمیں بھی ایک چانس دیں کیونکہ ہم بھی ایک لیڈنگ جو ہے اپوزیشن کی جماعت ہیں تو ہمیں ایک چانس دینا چاہیے. اور اس کے لیے پھر ہم بھی ریزرو آر رائٹ ٹو پروسیڈ فارورڈ ان دا سینس کہ جی دیکھیے ایک طرف آپ کیسز ہیں اور دوسری طرف آپ اپنی مرضی کے آدمی کو لگانا چاہ رہے ہیں. اس میں ایک 2 نام جو ہے جو حکومتی طرف سے وہ بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں تو دیٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو اس. ٹھیک ہے، بالکل ایسے کا تقرر ہونا چاہیے چیئرمین نیب کے لیے جس پہ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہوں، وہ کلین ریکارڈ کا حامل ہو، اور ساتھ ساتھ جس طرح سے بات کی ہمارے پینلسٹ نے کہ جو احتساب کا قانون ہے اس میں بھی اصلاحات کی جانی چاہیے تاکہ اکراس دی بورڈ سب کا احتساب ممکن ہو سکے. آج کے شو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.